आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल कंसल्टेशन वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। एक ऐसा स्टिग्मा, एक ऐसी टॉपिक जिस पे बात नहीं की जाती। तो इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सारा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूँगी कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से अपनी साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही हैं जी मुख्तलिफ डोमेन्स में। मैम हमारे देखने वालों को बताएं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक मिथ क्यों समझा जाता है, उस पर बात नहीं की जाती, नफसियाती बीमारियों को उस तरह से डील नहीं किया जाता जिस तरह बाकी बीमारियों का जिक्र किया जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में इसको एक मिथ के तौर पे क्यों लिया जाता है। exactly. आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तकरीबन 70 ईयर्स बैक चले जाएं, 100 ईयर्स बैक चले जाएं, तो आपको ऐसे लगेगा कि सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस हैं, उनके यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी शख्स का बिहेवियर ख़राब हो गया या वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, उसके साथ कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता था। शहर से बाहर जैसे टीबी के सैनिटोरियम बने होते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए उन लोगों को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। इसी तरह पागल खाने भी, मेंटल हॉस्पिटल भी शहर से बाहर बनाए जाते थे। अच्छा, इसके अलावा अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस तो आ गई है, लेकिन पागल खाने और पागलों को जो ट्रीट कर रहा है डॉक्टर, उसके बारे में बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है अभी तक हमारी सोसाइटी में। सपोज कोई बंदा अगर इरिटेट हो रहा है या उसका बिहेवियर जो है वो कुछ ख़राब हो रहा है, तो सीधा ही उसको कह दिया जाता है कि तुम तो पागल खाने जाओ। यानी आप इन बिटवीन ये समझते ही नहीं हैं कि इसका बाकायदा एक ट्रीटमेंट होता है। जिस तरह हम सुबह उठते हैं, हम वॉशअप करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, शावर लेते हैं, अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें डेली बेसिस पे अपने माइंड की भी सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इससे हम इतने ज़्यादा नेग्लिजेंस शो करते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत हद तक लर्निंग का भी हाथ है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको ये बाकायदा उसकी लर्निंग होती है कि अगर उसके हाथ या पाँव में कोई तकलीफ़ हो रही है, उसको कोई चोट लग गई है गिरने से, तो हम फ़ौरन उसकी तरफ अटेंटिव होते हैं। बिल्कुल। इससे बच्चे की ये लर्निंग होती है कि अगर मुझे कोई फिजिकल इंजरी होती है या मुझे कहीं पेन फील हो रहा है तो मैंने उसको फोकस करना है, तो उसको मैंने तवज्जो देनी है, उसकी हीलिंग की तरफ तवज्जो देनी है, मरहम पट्टी करनी है। बिल्कुल। हमने कभी भी बच्चों की इस हवाले से लर्निंग नहीं की कि अगर आपका बिहेवियर में कोई ख़राबी आ रही है, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, आप लोगों से लड़ रहे हैं या आप विड्रॉ कर रहे हैं बहुत सारी अपनी जो लाइफ की चीज़ें हैं, आपकी दिलचस्पी कम हो रही है, आपका किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसको उससे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है जो फिज़िकल प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। क्योंकि एक सेहतमंद दिमाग, एक सेहतमंद जहन के साथ ही आप एक अच्छी और हेल्दी बॉडी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, और इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाता। जैसे आपने बोला इनिशियल स्टेप्स में अगर बड़े गलत तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है। अगर कोई शख्स इस तरफ आता भी है कि मेरा कोई इशू है या मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत, तो साफ कह दिया जाता है कि किसी आमिर से या बाबे से दम करा देते हैं, क्या ज़रूरत है। बिल्कुल रूहानियत की तरफ ले जाया जाता है, इस तरफ ले जाते हैं कि ये कोई मेटाफिजिकल इशू हो सकता है या स्पिरिचुअल साइड पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इससे वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल बजाय सॉल्व होने के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और मैम हम देखते हैं मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बिगड़ी हुई हालत में आते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी भी हमारे पास घर वालों को तो होश आता है उस वक्त है कि जब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सारे फिजिकल टेस्ट भी हुए होते हैं और पता नहीं कितने डॉक्टर्स कितने आलिमों से हो के वो हमारे पास है अभी तक हमारे इस कंट्री में, क्योंकि जाहिर है कि स्टेट तो सपोर्ट करती नहीं है, जनरल हेल्थ को भी नहीं करती, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा अलग से हो जाती है बात। तो बात ये कि हर बंदे के लिए इसको अफोर्ड करना इजी नहीं होता। बिल्कुल। फिर मसला ये है कि लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि शायद आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सबको दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब इनिशियल स्टेजेस पे किसी भी कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं
اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا پرابلم ہے تو آپ بڑی جلدی اس کے ساتھ کوپ اپ کر جاتے ہیں, بہت جلدی آپ کی ریکوری ممکن ہے. بالکل ایسے ہی اور اگر آپ کو ان کیس میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ لائف ٹائم ہوگا, بلکہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کو ایک طرح کی اسسٹنس مل جاتی ہے. بالکل فار دا ٹائم بینگ جو میڈیکیشن ہے وہ آپ کے موڈ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہوتی ہے, تاکہ آپ بہت آسانی سے اپنے اس رویے کو, اس بیہیویئر کو چینج کر سکیں. اچھا میڈم, اسی طرح ہے کہ جیسے اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, تو وہ بھی تو تعمر اپنی وہ بھی تو دوائی لائف ساتھ ٹائم رہتا لیتا ہے, لیکن وہ کیونکہ فزیکل پرابلمز ہیں اس کو آپ کسی حد تک انڈرسٹینڈ کر اور رہے آپ ہو. بڑے مزے سے بتا رہے ہو تو نہیں میں نے چائے میں چینی ہر نہیں بندہ پینی, بتا رہا ہے کہ مجھے مجھے شوگر ہاں, مجھے ہے یا ڈائبٹیز مجھے جو ہے وہ بالکل بلڈ پریشر کا ایشو ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو آپ وہ وقت کب آئے گا اس کو بھی تو نیچرل سمجھے نا. بالکل ایسے ہی یہ بھی تو اسی طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا بیہیویئر خراب ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی سائیکولوجیکل ایشو ہے, تو پلیز موکنگ بیہیویئر نہ رکھیں اس کے ساتھ, اس کی انسلٹ نہ کریں, اس کو کرٹیسائز نہ کریں غلط طریقے سے. تو بلکہ اس کا کتھارسس کروائیں, اس کو سجیسٹ کریں کہ آپ اس وقت کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں. ایگزیکٹلی, لیکن پتہ نہیں یہ اویئرنیس کتنا اور ٹائم لگے گا ہمارے یہاں آتے ہوئے. نہیں, انشاءاللہ ہوپ فلی ہم کوشش کر رہے ہیں, باقی انشاءاللہ ہو جائے گا. میم ہم ہمیشہ ایموشنز اور فیلنگز کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہم لاپرواہی ہمیشہ برتتے رہتے ہیں, نہ اپنے ایموشنز کے اوپر صحیح طرح سے فوکس کر رہے ہوتے ہیں, نہ فیلنگز کے اوپر. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں چینج ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے باہر کی دنیا میں, ای کیو, ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس بہت ہائی لیول پہ پڑھائی جانے والا سبجیکٹ ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں تو ابھی یہ ورڈ بھی پوری طرح سے انیشیٹ نہیں ہوا اور اس کو نہ سمجھا جا رہا ہے. ہر انسان ایک اسپیسیفک آئی کیو لے کے پیدا ہوتا ہے. بالکل. لیکن ای کیو یعنی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ باقاعدہ لرننگ کی فارم میں آپ کے سیکھتے ہو ایک طرح سے اس کو. ایسے ہی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ اپنے ایموشنس کو, اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور ساتھ ساتھ جس بندے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے دوسرے انسانوں کے ایموشنس کو سمجھنا اور اس کے مطابق ان کے ساتھ بیہیو کرنا. بالکل. یہ ایک بہت آسان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ آس پاس رہنے والے لوگ جو آپ کے انٹریکشن جن کے ساتھ ہے ان کو سمجھیں. بالکل. تاکہ آپ ایزیلی اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. بالکل. جب تک آپ اپنی ٹیم ممبرس کو, اپنے اس گروپ جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, انوائرمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں, یا ایون گھر میں جو لوگ موجود ہیں, ان کے ساتھ جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ایموشنل لیول پہ, اس کا ایک مطلب یوں سمجھ لیں کہ جیسے گھر کے بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ سنب کرتے ہیں, اسکول کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے نو ہاؤ ہے, آپ جانتے ہیں, تو آپ اس چیز کو کوپ اپ کر لیں گے کہ ہاں یہ ان کا ٹائم تھوڑا سا غصے کا ہوتا ہے, یا اس بات سے ان کو ذرا اریٹیشن ہوتی ہے, یا یہ بات اگر ہم اس طریقے سے کر دیں تو یہ ہائپر نہیں ہوں گے. بالکل ایسے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, لیکن اسی لیے بھی اپنے آپ کو آپ پہلے سمجھیں, اپنے ایموشنس کو, اپنی فیلنگس کو سمجھیں. بالکل. کیونکہ یہ ایک چیز اگر ہم سمجھ لیں کہ باہر کی دنیا کو نہیں بدلا جا سکتا, ہم نے صرف اندر کی دنیا کو بدلنا ہے. ہماری ساری اچیومنٹس, ہماری ساری جو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ رہتے ہوئے زندگی میں جو کچھ بھی اچیو کرتے ہیں وہ آپ کے اندر جو چینجز آتی ہیں تب باہر آپ کے لیے وہ ایزی ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ کے یہ کہیں کہ باہر جو 10 لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ ان سب کو چینج کر سکتے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل, دیٹس امپاسبل. تو بالکل ہمیں اپنی سب سے پہلے اپنی انٹرنل فیلنگس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے ایموشنس کو, اپنے بیہیویئر کو. یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جانا وہی خدا کو جان سکتا ہے. جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ اس کا خدا کو جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک فزیکل چیز ہے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اٹ مینس کہ اس کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے, جو آپ کے لوگ رہتے ہیں, یہ آپ ان سب کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. میم آج کل بہت زیادہ اسٹریس, بہت ایزیلی لوگ ایک ورڈ یوز کر لیتے ہیں, مجھے تو اسٹریس ہو گیا, میں
اس طرح کی کہ مجھے بلا وجہ غصہ آتا ہے, مجھ سے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, بہت ایزیلی یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اسٹریس ہے کیا اور کیوں ہم اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں ہمیشہ؟ اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے ہم بات شروع کرتے ہیں. سپوز ایک کیبل ہے یا وائر ہے, ہم اس کو کھینچتے ہیں, بالکل اس میں ٹینشن پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر ہم اس کو ایک لیول یا ایک خاص اس سے زیادہ اگر اس میں کھچاؤ پیدا ہو جائے گا, اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جائے گی ایگزیکٹلی, اور ایونچولی وہ ٹوٹ جائے گا. بالکل اسی طرح سے ہمارا مائنڈ ایک حد تک ایبزارب کرتا ہے اسٹریس کو, ٹینشن کو, دباؤ کو. بالکل. اب بیسیکلی اسٹریس کیا ہے؟ اسٹریس کو آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے, آپ کی جو ایٹماسفیئر ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں, وہاں سے جو کچھ بھی آپ کو دیکھنے کو, سننے کو یا برداشت کرنے کو ملتا ہے, وہ سم ٹائمز, ہر وقت نہیں, ایک دباؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس میں کچھ چیزیں, کچھ باتیں, کچھ ایونٹس, کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دباؤ یا پریشر میں لے آتے ہیں. بالکل. اور میم ایوری ڈے لائف میں ہم یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اسے ایوری ڈے لائف میں بھی نا ہر انسان کا اسٹریس لیول ایبزارب کرنے کا ڈفرینٹ ہے. بالکل, ٹینڈنسی ڈفرینٹ. سب لوگ ایک طرح سے نہیں اس کو بہیو کرتے یا دیکھتے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے سامنے اگر کوئی لڑائی یا جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا, بادر نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی اور شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہے جو بہت زیادہ اپنے آپ کو سینسیٹیو سمجھ رہا ہے, بہت ٹچی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ڈسٹرب ہو جائے اس ساری پرابلم سے. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو اسٹریس ہے, جب یہ ایک خاص لیول سے زیادہ دباؤ کا آپ شکار ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ باقاعدہ تھکنے لگ جاتا ہے. بالکل. اس اسٹریس کو لے کے, اس اسٹریس کی وجہ سے ڈفرینٹ سائیکوسومیٹک ایشوز بھی آتے ہیں. بالکل. سپوز مسکولر اسٹفنس ہے, کارڈیک ایشوز آ جاتے ہیں, اسٹمک کے بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں, جوائنٹس میں پین رہنے لگتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں, کیونکہ اسٹریس کے نتیجے میں کارٹیسول اور ایڈرینلین بالکل یہ بہت زیادہ ریلیز ہوتے ہیں بلڈ میں, اور ان دونوں کی زیادہ بلڈ میں موجود ہونے کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی باڈی کو ایمرجنسی کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. بالکل. جبکہ اٹ سیلف یہاں پہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہوتی, لیکن جب ایک خاص ٹائم تک آپ کے بار بار یہ والے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں, تو آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے پرابلم جو ایمرجنسی کے لیے باڈی کو تیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تو باڈی ایک ایمرجنسی کنڈیشن میں آ جاتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ پینک اٹیک ہونے لگے. وہ بیسیکلی یہ اسٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. پینک اٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی ایک الارمنگ سچویشن میں آ رہی ہے, جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہے نا فائٹ موڈ کہہ لیں یا فلائٹ موڈ کہہ لیں, جیسے موبائل کا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ باڈی آپ کی کئی بار آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور آپ کو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. بالکل. کیونکہ روٹ کاز جو ہے وہ پیچھے اسٹریس ہے, اور وہ اسٹریس کے کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں آپ کے, یہ ہمیں جاننا چاہیے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل میم, کچھ ٹپس جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ اگر آپ اسٹریس کی کیفیت میں مبتلا ہیں اور آپ کوپ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کوپ اپ ود اسٹریس, تو کون سی ایسی 3-4 موٹی آپ ٹپس دینا چاہیں گی یا سجیشنس جس سے وہ اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہوئے کوپ اپ کر سکیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. شروع سے آپ یہ نوٹس کریں گے اس چیز کو کہ جو لوگ باقاعدہ جم جاتے ہیں, جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں, واک کرتے ہیں ڈیلی, وہ اسٹریس کو زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں. وہ اتنے جلدی اس پر رسپونڈ نہیں کریں گے, یا یہ کہیں کہ وہ اس کی وجہ سے جلدی کسی بیماری میں یا کسی پرابلم کا شکار کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. جبکہ وہ لوگ جو سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا آفس میں ان کی جو ہے وہ زیادہ بیٹھے رہنے کی جاب ہے, وہ لوگ بہت جلدی بہت سارے پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کو زیادہ میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے, اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن کی, ڈپریشن کے لیے, اسٹریس کے لیے, ڈفرینٹ ایشوز کے لیے. تو سب سے پہلے تو اپنا لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ تیز واک کریں, جم جائیں, روز شاور لیں, لیکوڈ کا انٹیک, خاص طور پہ جب آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ اسٹریس
ہے, میں کسی دباؤ میں ہوں, ٹینشن میں ہوں, ایسی صورت میں لیکوڈ انٹیک بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ واش ہو جائے جو بھی وہ ایکسیسو لیول ہے ان ہارمونس کا بلڈ میں, وہ جلدی ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا چلتا ہے. پروسیس ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ ان کچھ چیزوں کو نا تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں سم ٹائمز یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کے سولوشن کی طرف کیسے جانا ہے. جو چیز آپ کو پینک دے رہی ہے, پینک کر رہی ہے, جو چیز آپ کے لیے زیادہ پرابلمیٹک ہے, آپ نے اس سے نکلنا کیسے. بالکل. جبکہ آپ صرف اس چیز کو سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں, بالکل, بس یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے نہیں معلوم کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. ہمیں ٹریگرنگ فیکٹر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہ والا سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے, کیونکہ میرے فادر ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ کامیاب انسان سے زیادہ مضبوط انسان ہونا ضروری ہے. بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک مضبوط انسان ہر طرح کے سرکمسٹینسز سے اپنے آپ کو نکال لے. بالکل ایسے ہی. جبکہ کامیابی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لیول پہ پہنچ جائیں, لیکن اگر آپ اندر سے کمزور ہیں, آپ فیس نہیں کر پاتے ہیں کسی قسم کی ٹف کنڈیشنز کو, تو اٹ مینس کہ آپ کا کہیں بھی جو ہے نروس لیول لوز ہو سکتا ہے. بالکل, آپ کہیں پہ بھی اس پوزیشن تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. آج ہم نے بات کی کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کو ایک متھ کیوں سمجھا جاتا ہے, نفسیاتی بیماریاں ایک متھ کیوں کہلائی جاتی ہیں. پھر ہم نے بات کی ایموشنز اور فیلنگس ہوتی کیا ہیں, ہمیں کیسے انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور کیسے اپنی فیلنگس کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے بات کی اسٹریس ہوتا کیا ہے, وہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن سے ہم ان کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. اس کا ہم پارٹ 2 بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ انسانی رویوں پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم سیکنڈ پارٹ میں آپ سے ملتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.